अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फ़िरदौस और प्रोग्राम है आपका अपना बात से बात राहिला के साथ। आज एक बार फिर आपके लिए एक प्रोग्राम लिए हाज़िर हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ नौइयत के मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जाता है। आज जो हमारा मौज़ू है वो बड़ा ही अहम है क्योंकि ये सेहत के हवाले से है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों सर्द मौसम है, बहुत सारे लोगों को जो है वो जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाती है। मुख्तलिफ़ इलाज के तरीके सोचे जाते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर ये जोड़ों का दर्द किस तरह से इससे हम निजात हासिल कर सकते हैं और ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, सब कुछ जानने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में अपने मेहमान डॉक्टर शहजाद अनवर साहब को मदऊ किया है, जो कि स्पाइन एंड पेन मेडिसिन के स्पेशलाइज्ड हैं। और हमारे आज के इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर जब इन्हें हमने मदऊ किया तो हमने चाहा कि आज हम आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा करें और ख़ुद भी जानना चाहते हैं कि ये अर्थराइटिस आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम हमारे अस्सलाम। प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और ये जो मौजू है ना, जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस, ये यकीन करें कि जो लोग इसका शिकार होते हैं वो ही इसकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया ताकि हम शेयर कर सकें कि जो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जो जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस, और ख़ासकर सर्दियों में तो इसकी जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दर्द के बारे में या स्पेशली कमर दर्द के बारे में कहा जाता है कि यू नीड टू लर्न टू लिव विद योर वाइफ एंड योर बैक हाँ पेन। हाँ हाँ जी, बात तो बहुत तो अच्छी दिस है। इज़ हाउ इट इज़ के जी के एक दफ़ा। और दर्द या जोड़ों का दर्द ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। अगर हम बात करें टिपिकली आर्थराइटिस की या जोड़ों की दर्द की, तो इसकी 100 से ज़ायद इकसाम हैं। अच्छा। जबकि जो इसकी सबसे मोस्ट कॉमन जो 2-3 टाइप्स हैं उसमें एक तो एज रिलेटेड, जिसको हम ओस्टियो आर्थराइटिस वो कहते कहते हैं ना हैं। गिट्टे गोडे रह गए, जी बिल्कुल, तो वो भी एक एज की वजह वो से होता है। टिपिकल उस दैट इज़ ओस्टियो आर्थराइटिस के जी। उसमें उम्र की वजह से ख़ासकर जो नीज़ हैं उसमें, चूँकि ये वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं आपके, जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं तो सारे का सारा वज़न घुटनों पे आता है और उसमें से भी 90% जो वेट है वो सिर्फ इनर हाफ में आता है। तो और चलने फिरने से वो फ्रिक्शन इनिशियली क्या होता है कि जो अल्लाह ने जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन रखी हुई है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। फिर उसकी एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जो कवर करती है, फिर बोन है। अगर ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं तो आपकी मूवमेंट और वो कंफर्टेबल होता है। तो विद एडवांसिंग एज क्या होता है कि चूँकि दूसरा आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं, ख़ासकर 40s के बाद, मेल्स हैं फीमेल्स हैं, तो उसकी वजह से जब वो वेट ज़्यादा आता है तो वो जो जॉइंट्स की जो लाइनिंग है, जो उसकी कवरिंग है, वो डीजनरेट करना शुरू कर देती है और हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगती तो हैं। उसकी वजह से एक तो थिन हो जाती है, तो उससे इनिशियली इन्फ्लेमेशन आती है जो दर्द का बायस बनती है। तो वो अगर उस टाइम अप्रोप्रिएटली उसको हम मैनेज कर लें, जिसमें जो गाइडलाइंस सजेस्ट करती हैं कि जी हमें सीधा अद्वियात पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, वैसे तो हर तरह का दर्द ही तकलीफ़ दे होता है और मैं समझती हूँ कि इंसानी ज़िंदगी में जो दर्द और तकलीफ़ें होती हैं वो कुदरती भी होती हैं, लेकिन कभी कभी हम ये दर्द ख़ुद पार लेते हैं। लेकिन ये जो ख़ास तौर पर जोड़ों का दर्द है, ये दर्द जो है वो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है क्योंकि आपने जैसे कहा तकरीबन हर कोई इसको फेस करता है। आप बताइएगा कि इसकी अमूमन कितनी किस्में होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? जी, मैंने और 100 से ज़्यादा किस्में आर्थराइटिस की। अच्छा। और जो मोस्ट कॉमन 3 किस्में हैं उसमें तो एक तो डीजनरेटिव या ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसका इंसिडेंस है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून आर्थराइटिस या गैंटिया कहते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में तो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है, जबकि ये जो आपका ऑटोइम्यून या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है कि जो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम, वो जिस्म से लड़ना शुरू कर देता है और वो उसका आगाज़ करता है कि वो अटैक करता है आपके जॉइंट्स को। सबसे पहले आपके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं हैंड्स एंड फिंगर्स के, उनमें स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस आना शुरू होती है। उसके बाद आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स की बारी आती है और वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसको प्रैक्टिकली कहते हैं कि जोड़ों को खा जाता है, क्योंकि वो जिस्म एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है जो जॉइंट्स को अटैक करके उनकी कार्टिलेज और फिर बोन डिस्ट्रक्शन और ये अमूमन इसका इंसिडेंस जो है
25 سے 35 سال کی عمر میں ہوتا ہے ینگ اچھا، لوگوں ینگ ایج میں ہوتا ہے۔ ینگ ایج میں، اور فیمیلز اس میں زیادہ پریڈومیننٹلی مطلب ان کی اس کا انسیڈنس فیمیلز میں اور ینگ فیمیلز میں یہی میں زیادہ ہے۔ چاہتی تھی، اس لیے کیونکہ عموماً یہ کہتے ہیں نا کہ عمر کے بعد جو ہے وہ آسٹریوپروسس کے عمل کے دوران جو ہے وہ ہڈیاں اور زیادہ تیزی سے بھربھری ہونے لگتی ہیں، اور اس وقت زیادہ ان کے اوپر، خواتین کے اوپر جوڑوں کے درد کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جی بالکل، وہ یہ دونوں قسم کے آرتھرائٹس، جو ڈیجنریٹو یا آسٹریو آرتھرائٹس ہے، اس کا انسیڈنس بھی مڈل ایج میں جا کے خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی نیچرل کازز ہیں کہ ایک تو خواتین نے میرڈ لائف میں پریگننسیز ہیں، اس کے بعد ڈیلیوریز ہیں، پھر بچوں کو دودھ پلانا، اور پھر اس سارے کے دوران جو کیلشیم کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے اور وائٹامن ڈی کے لیول مینٹین ہونے چاہیے، وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ ہڈیاں باڈی میں کیلشیم، اور وہ بجائے کہ کیلشیم ایبزارب ہو، وہ ہڈیوں سے بھربھراپن، کیلشیم ریزارپشن شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ۔ اور اسی طرح یہ جو انفلیمیٹری یا آٹو امیون ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اس کا انسیڈنس بھی فیمیلز میں ہے، لیکن اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ابھی تک سائنس کوئی واضح کاز یا ایٹیولوجی ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے، لیکن یوزلی کسی بھی انفلیمیشن، گلے کا خراب ہونا جن خواتین میں لوگوں میں زیادہ ہو، ان میں اس کا انسیڈنس کچھ ریلیٹ کیا، لیکن سٹل ہمیں کوئی ڈیفینیٹیو کاز یہ کبھی بھی کسی کو ہو سکتا ہے آٹو امیون کنڈیشن۔ تیسری جو سب سے کامن کاز ہے جس میں یورک ایسڈ باڈی کا ایک نیچرل میٹابلائٹ ہے کہ باڈی اس کو ایکسکریٹ کرتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں میں یورک ایسڈ کی کوانٹٹی جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی کرسٹلز بنتی ہیں، اور وہ آپ کے جوائنٹس میں، خاص کر جو پاؤں کے انگوٹھے کے جوائنٹس ہیں وہاں پہ، اور گھٹنوں میں، اور پھر بعد میں آپ کے ہاتھوں کے جوائنٹس میں وہ کرسٹلز آ سکتی ہیں، تو اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تین جو قسمیں ہیں، ڈیجنریٹو آرتھرائٹس، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس اور گاؤٹ۔ اس کے علاوہ انفیکشن کی وجہ سے انفیکٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے، سورائسس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، سورائٹک آرتھرائٹس، لیکن اس کا انسیڈنس اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اتنی طرح کے آرتھرائٹس، ہمارے عموماً لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا بچپن میں بچوں کو کہتے ہیں کہ ان کو اچھے سے دودھ پلانا چاہیے کیونکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، اور ہمارے ہاں کامنلی جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ اتنی چیزوں کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عام زندگی میں، عام روٹینز میں وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہڈیوں کو مضبوط بھی رکھا جا سکے، اور اس طرح کی جو مسائل ہیں بعد میں جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں ان کو پہلے سے ہم اس کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکیں؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا، کیونکہ بچاؤ جو ہے ہمیشہ علاج سے بہتر ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز سے بچ سکیں، وہ کیا کہتے ہیں، اسٹچ ان ٹائم آلویز سیوز نائم۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ میسج میں پیرنٹس کو دینا چاہوں گا کہ وہ جن کے گھر میں ٹین ایجر بچے بچیاں ہیں، کیونکہ اگر میری عمر 50+ ہے، میں دودھ لوں گا تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایج جو ہے جس میں آپ کو دودھ یا کیلشیم انٹیک بڑھانا ہے، وہ ہے دیٹ از بٹوین 10 آنورڈس 35۔ یہ جو 25 سال کی ونڈو ہے، اور اس میں دیٹ از امپورٹنٹ کہ اس میں بچوں کو دودھ یا کسی بھی شکل میں کیلشیم دیا جائے۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، ماڈرن لائف سٹائل میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، سن کا ایکسپوجر نہیں ہے، فزیکل ورک آؤٹس نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے گلوبل پینڈیمک ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا۔ بالکل۔ تو آپ کیلشیم کو صرف اگر کھائیں نہیں، اس میں نہائیں اور اس میں تیرتے بھی رہیں، وہ تب تک ایبزارب نہیں ہوگا جب تک آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی لیولز آپٹیمم نہیں ہوں گے۔ تو وائٹامن ڈی کا آسان ترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سن کا ایکسپوجر ہو، فزیکل ورک آؤٹس ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ماڈرن لائف سٹائل میں نہ تو وہ سکولز ہیں جو ہمارے زمانے میں ہوتے تھے کہ جہاں پہ فٹ بال، کرکٹ گراؤنڈز اور رائڈنگ سارا کچھ تھا، ابھی تو مطلب کمپاؤنڈز ہی نہیں ہیں ان کے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو، اگر فزیکل ورک آؤٹس نہیں پاسبل تو ان کو وائٹامن ڈی سپلیمنٹس دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ آسان، سستا اور سیف طریقہ ہے۔ جو بھی اویلیبل ہے وائٹامن ڈی سپلیمنٹ، پاکستان جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے جو پروٹوکول ہے کہ وہ انجیکشن فارم میں یا کیپسول فارم میں وائٹامن ڈی اویلیبل ہے، اور 2 لاکھ یونٹ کا یوزلی ملتا ہے، 200,000 انٹرنیشنل یونٹس کا۔ تو سٹارٹ میں ہم ایک کیپسول یا انجیکشن 15 دن بعد لیں گے،
اچھا ٹھیک ہے، مہینے میں 2 اور 3 مہینے میں ہم 6 کا کورس پورا کریں گے. اچھا جب یہ 6 پورے ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو بند نہیں کرنا، پھر سال میں 6 دفعہ ہر 2 مہینے بعد ایک کیپسول یا انجیکشن لیتے رہنا ہے. اچھا کہ ہمیں سال میں 12 لاکھ یونٹ چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ 12 لاکھ یونٹ انیشلی لے کے اسٹارٹنگ ڈوز، اس کے بعد اس کو 2 مہینے بعد ایک، تاکہ سال میں آپ کی ڈوز مینٹیننس رہے. اگر وائٹامن ڈی آپ کا لیول آپٹیمم ہے تو پھر آپ کا کیلشیم جو انٹیک ہے، وہ کیلشیم لینے کا فائدہ ہوگا کہ وہ ایبزارب ہوگا اور وہ پھر بون کو اویلیبل ہوگا. ادروائز وہ باڈی اس کو ایبزارب نہیں کرتی. وہ کہنا چاہیے کہ آپ اس کو صحیح وقت میں جب جسمانی ضرورت ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر دینا شروع کریں تبھی اس کا فائدہ ہوگا. جی بالکل. اچھا اب ایک چیز یہ میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں جیسے بھی آپ نے کہا کہ عموماً لوگوں کی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں. اس میں کچھ تو موسم کا بھی اثر ہوتا ہے. لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اگر ٹھنڈ ہے باہر نہ جائیں، لیکن نسبتاً اگر آپ گاؤں کی زندگی میں دیکھیں یا آپ دور دراز پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے چاہے موسم کیسا بھی ہو، ایک تو وہ چلتے پھرتے بہت زیادہ ہیں، دوسرے یہ کہ وہ کیونکہ ہر موسم میں ان کا جسم اسی طرح سے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ سرد موسم میں اس کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ لوگ جو دیہات اور گاؤں میں ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایک تو چیز آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اوبیسٹی یا موٹاپے کا انسیڈنس کتنا ہے، اور جو لوگ ہماری آپ کی طرح اربن لائف گزار رہے ہیں ان میں کتنا ہے. دیر از ہیوج ڈفرینس کہ وہاں پہ آپ کو مے بی 100 میں کوئی 1 اور 20 بندہ ملے گا، یہاں 100 میں سے 70 لوگ اوور ویٹ ہیں. تو ایک تو ویٹ کا فیکٹر ہے. سیکنڈلی جو دوسرا سردی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، آپ اس طرح سے مطلب موبائل نہیں ہوتے. سیکنڈلی لاہور میں جیسا ویدر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو فوگ یا ہیومیڈیٹی کا ایلیمنٹ ہے. فوگ کیا ہے؟ دس از ہیومیڈیٹی، نمی ہے. ٹھیک ہے، تو نمی جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے یا انٹرنل ہے، میں ایکسپلین کروں گا بعد میں. وہ آپ کے جوائنٹس جو آلریڈی سوولن ہوں، پینفل ہوں، ان کو ورس کرتا ہے. رائٹ. تو اس کی وجہ سے تو صرف سردی ہی نہیں، نمی. تو جو جوڑوں کی دردیں ہیں وہ ان کے لیے 2 موسم جو ہیں وہ بہت احتیاط کرنے کے 2 موسم بہت احتیاط کرنے کے ہیں. بہت ہی زبردست بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شہزاد. تو بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جلدی میں نہ کریں تو اچھا ہے. ضروری ہے کہ بریک پر چلے جائیں. بریک سے جب واپس آئیں تو ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ یہ جس طرح سے نمی کی بات کریں کہ سردی کے ساتھ ساتھ نمی کا جوڑوں پر کیا اثر ہوتا ہے. تو بریک کے بعد جانتے ہیں. ایک بار پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں بریک کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر ہمارے جو ڈاکٹر صاحب شہزاد صاحب وہ ہمیں بہت ہی معلومات جو ہے فراہم کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے سردی کا موسم لیکن ساتھ ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے، موسم کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ جس طرح سے کہ جی یہ جو نمی ہے یا جو آلودگی ہے، جو ہماری فوگ ہے، یہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جی، تو جوڑوں کی دردیں خاص کر جو ڈی جنریٹو آرتھرائٹس ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کو کرونک پین ہے، کمر کا ہے، گردن کا ہے، اعصابی درد ہے، تو وہ 2 موسم میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ سردی اور نمی والا موسم مڈ دسمبر سے لے کے اینڈ جنوری تک. اس کے علاوہ جو جون اینڈ اور جولائی اگست ہے، جو ہمارا مونسون یا برسات کا موسم ہے، تو وہ موسم بھی اتنا ہی احتیاط کرنے والا ہے جتنا سردی والا. اچھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو ان کے جو جوائنٹس ہیں وہاں پہ سویلنگ ہوتی ہے. وہ سویلنگ کیوں ہوتی ہے کہ وہاں پہ فلوئڈ یا ہیومیڈیٹی وہ بڑھ جاتی ہے. تو جب ویدر میں آپ کے آؤٹ سائڈ انکریز ہوتی ہے ہیومیڈیٹی، وہ برسات میں ہے یا جنوری دسمبر میں ہے، تو وہ اس کو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. تو اس میں وہ سویلنگز بڑھیں گی، اور خاص اگر سردی کا ایلیمنٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پین اور وہ جو بیچارے لوگ سفر کرتے ہیں وہ بالکل ڈیبلیٹیٹنگ کنڈیشن میں آ کے اور وہ ہلنے جلنے سے آزار ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے خاص کر وہ بزرگ جن کو گھٹنوں کا درد ہے، کمر کا، یا کوئی فروزن شولڈر یا یہ ساری چیزیں ہیں،
انہیں اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وہ احتیاط کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کھانے پینے کی احتیاط سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو ہمارا کنونشنل وزڈم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی بادی چیزیں ری اور بادی اشیاء، اس میں ڈیفینیٹیو ایک کولیکٹیو وزڈم ہے ایجز کا ہمارے ایریا کا کہ مطلب اٹس بین 20 ایئرس کہ میں پین کی پریکٹس کر رہا ہوں پاکستان واپس آ کے. لٹرلی ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، وہ امپروو کرتا ہے، سڈنلی واپس آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ درد بڑھ گیا ہے. اچھا. جب ہم پروب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے، تو جی میں کل کڑی کھادی سی. لٹرلی جی کل میں نے بریانی کھائی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کنونشنلی ہم ری یا بادی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ماڈرن سائنس نے پروو کیا کہ وہ ایز فوڈ الرجنس جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جی 4 جو ورسٹ فوڈ الرجنز ہیں وہ ہم روز کھانے میں کھاتے ہیں. اچھا. اس میں سے امریکنز نے ایک ریسرچ کی جس میں انہوں نے کوئی 66 لاکھ لوگ لیے، 6.6 ملین. اچھا. ہیلدی اور وہ لوگ جن کو جوڑوں کی دردیں تھیں، اور ان 25 ایئرز 1965 سے لے کے 1991 تک یہ ریسرچ اسٹڈی چلی، اور 13 اسٹیٹس میں USA میں. اس میں انہوں نے 66 لاکھ لوگوں کو ڈیٹا لیا. انہوں نے اسیس کیا کرنا تھا کہ جی کون سی خوراک جو ہے اس سے جوڑوں کی دردیں یا جو دائمی درد ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ 4 چیزیں سامنے آئیں: سبز سرخ مرچ، اچھا، ٹماٹر، ارے بینگن اور آلو. اچھا. تو آپ یہ دیکھیں ہمارا کون سا کھانا ہوتا ہے کہ جس میں ٹماٹر نہیں ہے، سبز سرخ مرچ نہیں ہے، اور آلو سب سے پسندیدہ خوراک ہے ہماری. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں. لازمی نہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سب کو اسی طرح سے افیکٹ کریں. تو اس کی کیمسٹری ہیومن باڈی کی بڑی ڈفرینٹ ہے. لیکن جو ایک آسان طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ اچھی خاصا آپ کو سپوز ایک گھٹنوں کا درد ہے اور دوائی یا آپ ایکسرسائز کے ساتھ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، کمر کے درد کو آپ چل رہے ہیں، کسی دن درد سڈنلی بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی اس کی آبویس کاز نہیں ہے کہ کوئی آپ نے ٹریولنگ نہیں کی یا کوئی جرک نہیں لگا، تو پھر نیچرلی جو کاز آتی ہے وہ فوڈ الرجی ہے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی پچھلے 3 کھانے آپ نے کیا کھائے. بالکل. کچھ ہربلسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں ایوری ویک آپ دیکھیے کہ ان میں سے آپ کی زندگی پہ کیا کیا اثر پڑ رہا ہے. ڈیفینیٹلی. تو وہ پچھلے 3 کھانوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جی یہ کل ایسی چیز تھی جو روٹین میں ہم نہیں لیتے، وہ لی تو اس کی وجہ سے. تو نارملی یہ جو فوڈ کے ریئیکشن کی وجہ سے جو درد پڑتا ہے یہ 72 آورز میں سیٹل کر جاتا ہے. تو اسی طرح کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو ایک پین چل رہا ہوتا ہے، آپ کسی دن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار بہت بہتر ہوں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پچھلے آپ نے 3 کھانوں میں کیا چیز ایسی کھائی جو ڈفرینٹ تھی اور اس کے کھانے سے وہ بہتر. سو اٹس بوتھ وے افیکٹ. یہ نہیں کہ جی کھانا صرف ایز الرجن نقصان کر رہا ہے، تو سرٹن فوڈز ایسی ہیں جو اس میں بہتری بھی کر رہی ہیں. تو اٹس ایدر وے. تو وہ کھانا جو آپ کو بہتر کر رہا ہے، بیلنس ڈائٹ مطلب وہ تو ایک نیوٹریشن کا ایک فیکٹر ہے، لیکن ڈائٹ کے پرسپیکٹیو سے یہ 4 چیزیں کامن ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے ماش کی دال ہے، یا وہ لوگ جن کو یورک ایسڈ ہے ان کو چنے کی دال کے قریب نہیں جانا چاہیے. ابھی ساگ کا موسم ہے، مطلب یہ تو 2 ورسٹ چیزیں ہیں کہ جس سے مطلب جو بارڈر لائن بھی پیشنٹ ہوگا یورک ایسڈ والا اس کا شوٹ اپ کر جائے گا. تو اس لیے تو جو کھانے کی احتیاط ہے جو نارملی ہمارے فزیشین یا ہمارے جو دوست ہیں وہ نہیں بتاتے، تو یہ چیزیں ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ کھانے میں جو بادی چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے، جو فوڈ الرجنز ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرد موسم میں ہمیں گرم رکھنا ہے کہ ہم ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سرد موسم میں جو ہے اگر آپ باہر جائیں گے ٹھنڈ لگے گی تو کیا کریں گے؟ کیا کہ اپنے آپ کو کور کریں. اچھا، یعنی آپ سردی کے موسم کو برداشت کرنے کے بجائے کور کریں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جی بہت سارے مریض آتے ہیں جی اسی دوائی نہیں کھاندے. اب انسان پوچھے تکلیف سہنا یا دوائی نہ کھانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. I mean this is not common sense کہ جی یہ کوئی عقل مندی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ینگ ایج میں کچھ چیزیں ہم برداشت کرتے ہیں ایک ٹائم کے بعد نہیں کر سکتے. کسی بھی ایج میں برداشت کرنا نہیں چاہیے. This is not nature. اوکے. ٹھیک ہے نا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے موسم سے یا کسی بھی چیز سے. ٹھیک ہے. تو اس کو
کور کرنا چاہیے ہمیں، اور جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اس کو ماڈریٹ انداز میں ضرور، اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے آپ کم از کم اپنے کمرے میں، اپنے لیونگ ایریا میں 5-10 منٹ جتنا کمفرٹیبلی چلا جاتا ہے وہ واک کریں۔ دوسرا آپ نے بات کی تھی اس کی اوسٹیوپروسس کی اور ہڈیوں کے بھربھرے پن کی، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ایک تو کیلشیم کا کم ہونا یا اس کی ایبزارپشن کرنا ہونا وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے، اس کے ساتھ ساتھ جو ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز نہیں ہیں، سب سے خوبصورت ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ واک، دیٹ از دی بیسٹ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز، کہ اگر ہم ہاف این آور سے 40 منٹس کی برسک واک کریں تو آپ کو کبھی بھی اوسٹیوپروسس نہیں ہوگا، پرووائڈیڈ کہ آپ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں۔ اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ پوری باڈی کے لیے ایکسرسائز، پوری باڈی کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ جی اس سے آپ کی یہ، کیونکہ آپ جب واک کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کی باڈی میں کچھ کیمیکلز ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں جن کو ہم انڈورفنس کہتے ہیں، اور وہ جو انڈورفنس ہیں ان کو ہم فیل گڈ کیمیکلز کہتے ہیں، وہ آپ کو سینس آف ویل بینگ دیتے ہیں، سینس آف ریلیکسیشن دیتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہارمونائز کرتے ہیں، آپ کی جو انسولین کی ریزسٹنس ہے ریسیپٹرز کی اس کو نارملائز کرتے ہیں، آپ کی سلیپ بہتر کرتے ہیں، ڈائجیشن بہتر ہوتی ہے۔ تو کی ٹو ہیلدی لائف سٹائل از ریگولر ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز، جس پہ کوئی پیسہ کسی آپ کو جم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیٹ از سمپل برسک واک، بیسٹ ہے۔ اچھا ویسے ایک چیز یہ بھی میں نے دیکھی ہے، ہم لوگ اب اتنی ساری جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ نسبتاً اس ملک میں ہمارے غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، کچھ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری روزمرہ کی روٹینز میں غذا یا ہمارا باہر نکلنا، موسم، یہ سب چیزوں کے علاوہ دنیا بھر میں پاکستان میں جو ہے وہ آرتھرائٹس کا ریٹ کیا دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے، کم ہے، یا ہر جگہ ایک صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی ایسی کمپیریٹیو اسٹڈی میری نظر سے تو نہیں گزری، لیکن جنرلی اگر ہم بات کریں جو کوکیشین ریس ہے، جو وائٹ ریس ہے، ان میں بھی آرتھرائٹس کا انسیڈنس جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی یا جو ایوریج ایج ہے وہ اب 70 کراس کر گئی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ان کا تو ایک بڑا کنسرن ہی ایجنگ پاپولیشن ہے، تو ایجنگ کے ساتھ ڈیجنریٹیو آرتھرائٹس، ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، یہ ساری چیزیں مطلب اس پیکج کا حصہ ہیں۔ تو لیکن ہمارے ہاں ینگ لوگوں میں ڈیفینیٹلی اس کا انسیڈنس آتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہیلدی نیشنس۔ اچھا تو اب کیونکہ یہ تو سارے مسائل اس میں، اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے کہا جی غذا ہے، موسم ہے، سب چیزیں اپنی جگہ، کیا یہ جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں یہ دواؤں کے علاوہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مالش والش کر لیں تیلوں سے یا اس طرح سے، اس سے بھی اس پہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ ابھی دیکھیں یہ جو ماڈرن ایرا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن، کہ وہ چیز جس کی ایویڈنس ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے، جس کی ایویڈنس نہیں ہے وہ پریکٹس نہیں ہو رہی۔ تو یہ جتنے روایتی طریقہ علاج ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے حکماں گزرے ہیں کہ جو ایک دھاگا باندھتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ خاتون نہیں ہے، بلی ہے۔ یعنی لٹرلی حکیم اجمل کے بارے میں مشہور ہے کہ ہی واز سو کمپیٹنٹ کہ ٹھیک ہے، لیکن پرابلم کیا آئی کہ ان لوگوں نے جو اپنا کام کیا اس کو پبلش اور ڈاکومنٹ نہیں کیا، وہ اپنے سینے میں لے کے چلے گئے، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والی نسلیں یا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ جبکہ آپ چائنا میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں کہ ان کا جو چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن یا آکوپنکچر ہے، انڈیا میں آیورویدک میڈیسن ہے، وہ پوری دنیا میں فلرش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈفرینس کہاں پہ آیا کہ انہوں نے پبلش کیا، انہوں نے آگے سکھایا۔ ٹھیک ہے، اور ابھی بھی ہم اس سے نہیں سیکھتے اور اپنے ینگ لوگوں کو نہیں سکھائیں گے تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہے ہی ہے، تو یہاں پہ بھی اپنے لیے بھی نقصان ہے۔ اب یہ جو ایکوپنکچر طریقہ علاج ہے یہ جوڑوں کے درد میں اثر انداز ہوتا ہے اچھی طرح؟ جی بالکل۔ جہاں تک دیکھیں جوڑوں کا درد مینس کہ کرونک پین، جی کرونک پین اور ایکیوٹ پین میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے کہ جب آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی آپ کا آپریشن ہوا، کوئی پھوڑا پھنسی نکلا، کوئی فریکچر ہوا، تو اس کی وجہ سے جو درد ہوتی ہے اس کو ہم ایکیوٹ پین کہتے ہیں۔ تو ایکیوٹ پین وہ پین ہے
جس کی کوئی وجہ ہو اور وہ 3 مہینے سے کم عرصہ میں ٹھیک ہو جائے. لیکن بہت ساری آپ جوڑوں کی درد یا کمر درد یا گردن کی درد کی بات کریں یہ سالوں چلتی ہیں. تو وہ درد جو 3 مہینے سے زیادہ پرولونگ کرے اور اس کی ہمیں کوئی اور پھر ہم لوگ اس کا صحیح علاج نہیں کریں اور لے کے بیٹھے رہے اس کو لمبے عرصے کے لیے تو اس کو ہم کرونک پین کہتے ہیں. اچھا، اس کو ہم کرونک پین کہتے ہیں. یہ بھی ایک زبردست بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی بہت ساری چیزوں کا ڈفرینس تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے پھر سے جانا پڑے گا بریک پر. تو آپ کی بات کو یہیں پر جو ہے وہ روکتے ہیں اور جاتے ہیں بریک پر. کہیں مت جائیے گا کیونکہ بڑی ہی زبردست نالج جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے ڈاکٹر شہزاد کے ساتھ آج کی اس گفتگو میں. چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد ایک بار پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں اس وقت ہم بڑی ہی زبردست بات چیت کریں ڈاکٹر شہزاد سے. اور ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ درد پال لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ بتائیے مجھے کہ یہ جو ایکیوٹ پینز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل. جہاں تک تو ایکیوٹ پین ہے، اگر ہم اس کی جو کاز ہے، اگر سپوز کہ جی پین درد کی وجہ سے اور زخم کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ زخم کو ٹریٹ کریں گے تو وہ نیچرلی جو اس کی وجہ سے پین ہے. اسی طرح کہیں پہ کوئی آپ کو چوٹ لگی ہے، کوئی ہیماٹوما بن گیا، کوئی فریکچر ہے، جب وہ ٹریٹ ہوگا تو جو ایکیوٹ پین ہے اس کو ٹریٹ کرنا اس ٹائم چیلنج نہیں ہے. چیلنج ہمارے لیے ایز پین فزیشینز، ایز میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہے وہ کرونک پین ہمارے پاس کو ٹریٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کے لیے جو گائیڈ لائنز ہمارے پاس ہیں کہ ایکیوٹ پین کے لیے کہ جی اگر آپ کو کہ جی آپ کو کوئی پین گھٹنے میں ہوا ہے، کوئی بال پڑا یا کچھ ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز کرنے والی ہے وہ فزیو تھراپی اور ریہیب ہے. اچھا، کہ آپ کو کوئی درد ہے تو جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ جو ریکمنڈیشن ہے وہ نان فارماکولوجیکل ہے. دیٹ از فزیو تھراپی، آکوپنکچر، ریسٹ، مساج. یہ 4-5 چیزیں ٹھیک ہے. اگر ان سے پین ٹھیک ہو جائے تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مینیج نہیں ہوتا تو پھر ہم جو اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہیں جن کو ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہیں وہ دیتے ہیں. اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا پھر ہمیں نارکوٹک انالجیسکس جس میں ٹریماڈول، مورفین یا وہ ایڈ کرتے ہیں. تھرڈ سٹیپ پہ آپ اور اسٹرانگ نارکوٹک ایڈ کرتے ہیں. تو یوزلی یہ کنونشنل ایک موڈیلٹی تھی کہ جی اگر دوائیاں اثر نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد سرجری کے لیے جانا پڑتا تھا. سرجری سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ کچھ موسموں میں یا بلا وجہ بھی ان کی جو ہڈیاں ہیں نا وہ ٹک ٹک بولتی رہتی ہیں، چٹکتی ہیں. تو یہ جو جوڑوں سے آواز کا آنا ہے یہ 2 طرح سے ہے. اچھا. ایک تو ینگ لوگوں میں ہے اور ایک اولڈ ایج ہے. جہاں تک ینگ لوگوں ہیں تو اس میں ان کو وری نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جو مسل اسٹف ہوا ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ وہ جو مسل ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے، اس سے کلک کیا وہ یہ ساؤنڈ آتی ہے. دوسری ساؤنڈ آتی ہے کہ جی خاص کر جب آپ گھٹنے ہلاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ کریپیٹس کی فیل آتی ہے کہ جیسے وہ 2 اینٹیں یا ریگما رگڑ کھا رہے ہیں. وہ کریپیٹس ہے کہ وہ جب آپ کی جوائنٹ سرفیسز اسموتھ نہیں رہتی اور جو جوائنٹ میں گیپ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو وہ ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں. تو وہ ینگ لوگوں میں وہ کنسرن نہیں ہے. ینگ لوگوں میں وہ مسل سٹفنس یا اس کی وجہ سے سم ٹائمز وہ کلک کی یا وہ دیٹ از ڈفرینٹ. وہ جوڑ کی یا ہڈی کی آواز نہیں ہوتی. تو ہڈی کی آواز اس وقت آتی ہے جب جوائنٹ جو ہے وہ بون آن بون آ جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ تو یہ بھی شکایت کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو ہم اتنی گہری نیند سے سو کے اٹھ گئے، اب تو ریلیکس ہو گئے، صبح اٹھے تو فریش اٹھنا چاہیے، لیکن اٹھتے ہی ساتھ ہی انہیں ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. ہم نے بات کی تھی ایک انفلیمیٹری آرتھرائٹس کی یا انفلیمیٹری کنڈیشنز کی. جتنی انفلیمیٹری دیکھیں انفلیمیشن اور انفیکشن میں فرق ہے. انفلیمیشن ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ سوزش جو ہو جائے، وہاں پہ اسٹفنس ہو جائے، پین ہو. انفیکشن ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں وہاں پہ جب آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی بیک اسٹف ہو سکتی ہے، آپ کی ٹانگیں اسٹف ہوں گی جس کو ہم مارننگ اسٹفنس کہتے ہیں. مارننگ اسٹفنس ایک بہت کامن
فیچر ہے ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کا یا اور جتنی انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں. اچھا. تو اس میں قطن آپ کو سیلف میڈیکیشن یا اس کو ایزی نہیں لینا. اچھا. اگر تو اٹھ کے 2-4 منٹ میں آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں 5 منٹ میں تو دیٹ کوڈ بی اوکیجنل. لیکن اگر آپ کو اٹھتے ہیں اور 15-20 منٹ آپ کی باڈی خاص کر کمر سٹف رہتی ہے, دیٹ مینس کہ آپ کو انفلیمیٹری بیک پین ہے. اور وہ انفلیمیٹری بیک پین کچھ سیریس ڈیزیزز کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے, جس میں مطلب آپ کا انکائلوزنگ اسپونڈیلائٹس ہو سکتا ہے, آپ کا ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے, اور ڈفرینٹ انفلیمیٹری کنڈیشن. جتنی بھی آرتھرائٹس کی بیماریوں کے نام آپ لے رہے ہیں نا, ان کو تو سن کے ہی ویسے ہی درد شروع ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جی اگر صبح اٹھنے کے بعد آپ کو 15 منٹ یا اس سے زیادہ سٹفنس اور پین رہتی ہے تو لازمی آپ کسی اچھے روماٹولوجسٹ سے, کسی اچھے پین فزیشین سے ضرور رابطہ کریں تاکہ آپ کو پراپرلی مینیج کیا جائے. ادروائز جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جی وہ آپ کو اسپاؤز اور درد کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ویسے درد کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ اب یہ بات یہ ہے کہ سارے درد بڑھ گئے, کسی کی زندگی میں سارے جو مراحل تھے اس میں انہوں نے توجہ نہیں دی, واٹ ایور. اس کے بعد ایک پوائنٹ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح نی سرجری ہوتی ہے, اس طرح لوگ مطلب بہت ڈرتے بھی ہیں اس چیز, لیکن وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جب انہیں یہ سوچنا پڑتا ہے؟ لیکن ابھی جو ہے ایک نئی جو اسپیشلٹی ہے دیٹ از انٹرونشنل پین مینجمنٹ. تو یہ ایک بیچ کا راستہ ہے کہ جہاں پہ آپ جو کنزرویٹو جو ادویات یا فزیو سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور سرجری کے درمیان جو ایک گیپ تھا, مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو آپ جانتی ہیں کہ جو کمر درد کی وجہ سے یا گردن کی درد کی وجہ سے سرجری کروائیں گے؟ کوئی بھی نہیں. میں بھی لاکھ میں ایک ہو. بالکل صحیح. وہ بھی جب اس وقت ہو جائے گا جب وہ مفلوج ہونے والا ہوگا یا ہوگی. ادروائز وہ ادویات دیکھیں, ادویات کا ایک فیئر ٹرائل جسٹیفائڈ ہے. آپ 15 ڈیز یا اس سے زیادہ دیں, اگر فرق پڑے. اگر اس سے فرق نہیں پڑتا اور آپ کی کوالٹی آف لائف سفر کرتی ہے تو پھر ہم انٹرونشنز کی طرف جاتے ہیں. انٹرونشنز یہ ہیں کہ سپوز ایک شخص ہے جس کی عمر 50-55 سال ہے اور ابھی اس کا پورا جوائنٹ بیٹھا نہیں ہے. آرتھرائٹس کے گریڈ 1 میں صرف آپ کی انفلیمیشن اور وہ ڈیجنریشن ہے. گریڈ 2 میں جھلی میں وہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور گریڈ 3 یا گریڈ 3+ میں اسپیس جو ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر پیشنٹ گریڈ 2 آرتھرائٹس میں ہے کہ ابھی ٹوٹل بون آن بون نہیں ہے اور اس کی ایج 65+ نہیں ہے تو اس کو کبھی بھی نی ریپلیسمنٹ کی طرف نہیں جانا. اسی کو ہم ایز پین فزیشنز اس کو اب اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ اس میں اب ریجنریٹیو میڈیسن پلس انٹرونشنل پروسیجرز ملا کے ہم انہی گھٹنوں کو جو پورے ڈیمیج نہیں ہیں سال ہر سال کوالٹی لائف اس کو دے سکتے ہیں. تو اس میں ایک جو پروٹوکول ہم فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم پیشنٹ کا اپنا تھوڑا سا بلڈ ڈرا کرتے ہیں کسی بھی وین سے, اور اس کو پروسیس کر کے اس میں سے گروتھ فیکٹرز ہارویسٹ کر لیتے ہیں, جس کو PRP یا پلیٹلیٹ, آج کل PRP بہت چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے. پلیٹلیٹ رچ پلازما یا PRP جو ہے وہ ہم ہارویسٹ کرتے ہیں, اس کو ایکٹیویٹ کر کے وہ, اور اس کے ساتھ ہائی مولیکولر ویٹس جو آپ کا ہائیلورونک ایسڈ جو قدرتی آپ کے اندر جیل ہوتی ہے اس لوبریکیشن ہے, اس کا نیمل بدل, ٹھیک ہے نا, وہ اب اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز اپنے ڈاکٹرز کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ضرور ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ ہماری مارکیٹ میں 2 طرح کے ہائیلورونک ایسڈ اویلیبل ہیں. ایک ہائی مولیکولر ویٹ اور ایک نارمل ویٹ کا جو ہائلگان کے نام سے آتا ہے. ہائلگان کا جو مولیکولر ویٹ ہے دیٹ از 0.5 ملین ڈیلٹ, تو وہ دیٹ از ناٹ ایز اے نی, یا وہ آپ جوائنٹ میں نہیں ڈالیں گے, وہ فیشیل یا کاسمیٹک فیلر ہے. جبکہ ہائی مولیکولر ویٹ جس کا کم از کم ویٹ 3 ملین مائکرون ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ, وہ آپ جوائنٹس میں ڈال لیں گے. تو سو دس از امپورٹنٹ کہ اگر آپ وہ فلر ڈال دیں گے تو پیشنٹ کو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو سو اس میں ہم جوائنٹس کو, وہ چاہے آپ کا نی جوائنٹ ہے یا شولڈر جوائنٹ ہے, اس کے اندر ڈی جنریٹیو چینجز ہیں, تو ہم جب اس میں جیل ڈال دیں گے
تو اس سے جو فردر ڈیمیج ہو رہا ہے وہ کشننگ ہو جائے گی. جب ہم پی آر پی اور گروتھ فیکٹر ڈالیں گے تو جو آلریڈی ڈیمیج ہے وہ اللہ کی ذات اس کو ریجنریٹ یا ریپیئر ورک سٹارٹ ہو جائے گا. تو وہی گھٹنا جو ہے آپ کا بہت عرصہ اچھا گزر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب تو آٹولوگس اسٹیم سیل تھراپی وہ بھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, پاکستان میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ تو جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سیف پروسیجر ہے, لیکن وہ اس وقت انڈیکیٹڈ ہے جب آپ کی جوائنٹ سپیس ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے, جس کو ہم بون آن بون کہتے ہیں. ادروائز اگر آپ اور دوسرا یہ کہ جی آپ کوئی بھی امپلانٹ ڈالتے ہیں نی کا یا ہپ کا, اس کی ایک ایج ہے 6 سال 8 سال 10 سال. اب ایک پیشنٹ خاتون میرے پاس آتی ہے جس کو گھٹنوں میں درد اور گھٹنے پورے نہیں بیٹھے ہوئے اور 45 سال عمر ہے. اگر اس کے نیز ریپلیس ہو جائیں گے تو وہ 10 سال بعد کیا کرے گی؟ بالکل اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. مطلب دوبارہ ایک دفعہ چینج ہو سکتے ہیں. اگر ہم 70 سال بھی کریں تو 25 سال میں 2 سے 3 دفعہ چینج کرنا پڑیں گے. دیٹ از ایک کے بعد دوسری دفعہ چینج کرنا ہی بہت بڑا چیلنج, بہت بڑا چیلنج ہے. ہو رہا ہے ابھی مطلب ریویژن سرجریز ہو رہی ہیں. ایک تو اس کا جو امپلانٹ ہے اس کی کاسٹ ملین سے زیادہ ہے. سیکنڈلی بہت تھوڑے یہ سرجنز ہیں جو اس کو کر سکتے ہیں. تو سو کمپلیکیشنز ہیں. تو اگر ہم ینگ لوگ جو ابھی اس ایج گروپ میں نہیں ہیں جو 60 سے ابو ہیں, وہ بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں, ان کو کوئی کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہم مطلب ریپلیسمنٹ پہ جانے کو ڈیلے کر سکتے ہیں. مطلب الٹیمیٹلی ریپلیسمنٹ از اے ویلڈ آپشن, لیکن پراپرلی انڈیکیٹڈ لوگوں میں. اگر آپ کا 100+ ویٹ ہے یا آپ بہت زیادہ ماربڈلی اوبیز ہیں تو آپ کی جو اس کی لائف ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تو جو میں بات کر رہا ہوں انٹرونشنل ریجنریٹیو موڈیلٹیز کی, تو ان کو ہم آپٹ کر کے جو آپ کی کوالٹی آف لائف ہے اور وہ جو آپ کے اپنے نیچرل جوائنٹس ہیں ان کی لائف کو ہم ہیلدی وے میں پرولونگ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آتی ہے, عموماً لوگ جس چیز پر توجہ نہیں دیتے ہیں, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو جب یہ جو ہڈیوں کے حوالے سے اب اتنی ساری ہم نے گفتگو کی ہے, تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی ڈاکٹر کو مستقل بنیادوں پر سالانہ طور پر جا کر اپنا جو جس طرح کے مسائل ہیں ہڈیوں سے متعلق اس کے بارے میں بار بار پتہ کرتے رہنا چاہیے, یا یہ دیکھنا چاہیے کہ کب ہمیں کس طرح کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کی باڈی آپ کو خود گائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی کوالٹی آف لائف کمپرومائز نہیں ہو رہی تو آپ کا جو بھی فیملی فزیشین ہیں جن کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں وہ آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے مطلب جو آپ کو نارمل کوالٹی آف لائف کمپرومائز کر رہی ہے تو اس کے لیے ضرور آپ اپنے فیملی فزیشین سے ڈسکس کریں. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ جی آپ نے کس جو ریلیونٹ اسپیشلسٹ ہیں, وہ ریومیٹولوجسٹ ہیں, پین فزیشین ہیں یا آرتھوپیڈکس ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ان میں سے کس کے ساتھ. تو کائنڈلی خدا را سیلف میڈیکیشن نہ کریں, کیونکہ مڈل ایج میں ہمارے پاپولیشن میں ڈائبٹیز بھی ہے, ہمیں بلڈ پریشر بھی ہے, ہمیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بھی ہے, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ لیور کی پرابلمس ہیں, ڈائجیشن کی پرابلمس ہیں. تو آلریڈی لوگ کوئی نہ کوئی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر پین کلر یا کسی نے کہا کہ جی وہ میری پھپھو کو تکلیف ہوئی تھی تو یہ کھائی تھی تو ٹھیک ہو گئی تھی, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز نہ ہو, اس کو بلڈ پریشر نہ ہو, اس کو معدے کا پرابلم نہ ہو. تو اس کو کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی وہ ساری چیزیں دیکھ کے پرسکرائب کرتے ہیں, وہ پوری ہسٹری ہوتی ہے ان کے پاس. تو آپ نے اگر سیلف میڈیکیشن کی اور خدا نہ خواستہ اس نے آپ کے معدے میں السر کر دیا, اس نے آپ کے لیور کو ڈیمیج کر دیا, اس نے آپ کی جو بلڈ پریشر میں جو جتنی دوائیاں اس میں سوڈیم ہوتا ہے کئی دفعہ, تو جو بلڈ پریشر میں تو یہ ڈاکٹر کیمیکلز دوسرے کیمیکلز کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو آگمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ انٹیگونسٹ ہوتے ہیں. تو کائنڈلی سیلف میڈیکیشن مت کریں, سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اور دوسری بات جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جب ان کو تکلیف شروع ہوتی ہے
اس وقت اس پہ توجہ نہیں دیتے اور اس کو اتنا پرانا کر دیتے ہیں کہ پھر علاج بھی مشکل ہوتا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بنیادی جو علاج ہوتا ہے اس کے بجائے آخری لمٹ پہ جانا پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو چلتے چلتے ڈاکٹر شہزاد، آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ماشاءاللہ ہم نے اس حوالے سے کافی ساری بات چیت کی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات آج کے اس موضوع سے متعلق جو خاص طور پر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تو پروگرام کے اختتام پر ضرور کہیے۔ جی بالکل، اس میں دو چیزوں پہ میں مطلب ایمفیسس بھی کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا جو دیکھنے والے ہمارے ہیں، کہ ہر بندہ دن میں کم از کم 2 دفعہ لیٹتا ہے اور 2 دفعہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوپہر میں نیپ لیں یا کم از کم رات میں 1 دفعہ تو ضرور لیٹتے ہیں۔ اور نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بستر کے اوپر جاتے ہیں، ٹانگیں اوپر کی، اور یوں فلیٹ لیٹ کر، بالکل، اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کمر کے ساتھ کہ یہ اخبار میں آنی چاہیے۔ اچھا، بہت ٹھیک ہے، خطرناک ہے۔ خطرناک، کیونکہ جیسے جیسے ہم پیچھے جائیں گے تو اتنا زیادہ لوڈ ہماری نچلی کمر پہ آئے گا۔ تو ہمیں تو ہمارے دین نے، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا 1500 سال پہلے کہ آپ ایسے ہی بیٹھیں جیسے آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور جس سائڈ پہ آپ نے لیٹنا ہے اس سائڈ پہ بازو لے جا کے اور کروٹ پہ لیٹیں۔ اسی طرح صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے یوں سیدھا نہیں اٹھنا، اگین آپ کی کمر پہ بہت ایکسٹرا لوڈ آتا ہے، تو آپ کروٹ لیں، رائٹ یا لیفٹ جدھر جگہ ہے، پہلے ٹانگیں نیچے جانے دیں اور پھر کروٹ پہ اٹھیں۔ کائنڈلی صرف یہ ہم ایک احتیاط کر لیں۔ دوسرا یہ کہ ہماری جو خواتین ہیں یہ گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں، وہ چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، موبائل پکڑ کے بیٹھی ہیں یا ٹی وی دیکھ رہی ہیں، وہ گھنٹوں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو کہاں پہ لوڈ آتا ہے؟ ہماری لوور بیک پہ لوڈ آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کمر جواب دے گئی۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ایوری 30-40 منٹس آپ صرف اٹھ کے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں اور اسٹریچ کر لیں یا 1-2 اسٹیپس کر لیں، تاکہ وہ جو ویٹ یہاں پہ لوڈ تھا وہ نیچے چلا جائے۔ یہ 2 احتیاط اگر کرتے رہیں گے تو ہماری کمر جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ بے شک جی، زبردست، کیا بات ہے، بہت ہی اچھی گفتگو اور بہت ہی معلوماتی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شہزاد انور، آج ہمارے پروگرام میں مہمان۔ بات سے بات راحلہ کے ساتھ کہ آج کے اس پروگرام کو یقیناً آپ تمام لوگ جو ہیں بہت پسند بھی کریں گے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں گے کہ آج کا یہ موضوع آپ کو کیسا لگا۔ آج کے پروگرام بات سے بات راحلہ کے ساتھ میں اپنی میزبان راحلہ فردوس کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔